नाज़रीन, एक दफ़ा एक बूढ़ा शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। इंतहाई लाग़र, बेबस, गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ, दिल खौफ से कांपता हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलुल्लाह, उम्र ढल चुकी है, गुनाहों का बोझ है, जिसमें ताकत नहीं है। मैंने ज़िंदगी में बहुत से गुनाह किए हैं। मुझे कोई एक ऐसा अमल बताएं कि जिसके करने से अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मैं अल्लाह के सामने जाकर सुरखरू हो सकूं। तो उसके बात सुनकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक आयत 7 बार पढ़ लो, इससे ज़िंदगी भर के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे और 7 हज्जों से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। आज इसी रहमत भरी आयत और उसकी बरकत का राज आपके सामने खोलने जा रहे हैं। दिल थाम कर सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन कराम, जो बुज़ुर्ग अफराद हज की सआदत हासिल नहीं कर सके, वो घर में रहकर कुरान मजीद की एक ख़ास आयत को 7 मरतबा तिलावत किया करें। बाज़ रिवायात में ये ज़िक्र है कि इस अमल से हज के बड़े सवाब की उम्मीद की जा सकती है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से गुनाहों की माफ़ी की बशारत मिलती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। जो बुज़ुर्ग हजरात हज पर नहीं जा सके, वो इस आयत को 7 मरतबा पढ़ा करें। रिवायात के मुताबिक बार बार हज के सवाब से मुशाबियत रखता है और अल्लाह की मग़फ़िरत से ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ होने की उम्मीद होती है। अगर कोई शख्स बुढ़ापे में इस आयत को 7 मरतबा तिलावत कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उसके गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं और जन्नत की बशारत मिल सकती है। एक दफ़ा एक बूढ़ा शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र ढल चुकी है, गुनाहों का बोझ है, मैं अल्लाह से मुआफ़ी मांगता हूँ, मगर दिल खौफ ज़दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत 7 मरतबा पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हारे दिल पर सकीनत नाज़िल फरमाएगा। वो बूढ़ा शख्स खुशी से नारे तकबीर बुलंद करता हुआ मस्जिद से बाहर निकला। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो इस आयत को पढ़ता रहे तो जन्नत में दाखिल होगा। नाज़रीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के साथ एक रूहानी सफ़र पर रवाना हुए, जो ना ज़मीन का था ना आसमान का, बल्कि एक आलम नूर था, जहाँ ना वक्त का गुजर था और ना फासलों की हदें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से उस नूरानी जहाँ में ऐसी रोशनी फैल रही थी कि जिस तरफ निगाह जाती वो मंजर गोया सजदे में गिरता। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हाथ बांधे अदब से आगे चल रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान हर ज़रे को इस कदर शर्फ अता कर रहे थे कि गोया इस पर जन्नत वाजिब हो चुकी हो। चलते चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब मंजर देखा कि सामने ऊँटों की एक तवील कतार खड़ी थी। हर ऊँट पर एक संदूक रखा हुआ था और हर संदूक पर कफ़ल लगा हुआ था। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो राज हैं जो क़यामत तक बंद रहेंगे, लेकिन आपके हुक्म से सब कुछ खोला जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, इन संदूकों को खोलो ताकि हमें इनके राज दिखाए जाएं। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, फिर आजिज़ी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहला संदूक खोला। संदूक खुलते ही रोशनी का एक सिलाब बाहर निकला, जिसमें हज़ारों अंडे थे। हर अंडे के अंदर एक छोटा सा ज़रा था और हर ज़रे में खसखास का एक दाना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खसखास के दाने को देखकर फरमाया कि जिब्राइल, ये क्या है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह कायनात का वो राज है जो इंसान की अकल से बहुत बुलंद है। जब इस खसखास के दाने को खोला गया तो उसके अंदर एक जहान आबाद था, जहाँ दरिया बह रहे थे, परिंदे उड़ रहे थे और एक अजीम मजमा लगा हुआ था, जिसमें उलमा कराम खुतबा दे रहे थे कि उलमा ऐलान कर रहे थे कि अनकरीब एक आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है, जो ज़मीन को ज़िंदगी और आसमान को सलामती देगा। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने उलमा से कहा कि ऐ साहिबान इल्म, वो नबी आ चुके हैं और ये जो आपके सामने खड़े हैं, यही वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तमाम उलमा फ़ौरन अपनी जगह पर अदब के साथ खड़े हो गए। उनके चेहरे पर नूर की चादर आ गई और उनकी ज़ुबानों से बैक वक्त एक जुमला निकला, मरहबा या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کب کپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق ہیں، ہر صندوق میں لاکھوں جہان آباد ہیں اور ہر جہان میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور صندوق کو کھولا تو اندر ایک شہر تھا جس کے در و دیوار پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ اس کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں گے تو ان کے گناہ زمین سے آسمان تک معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر سا کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، ان صندوق میں اتنی نشانیاں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی لوٹائیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، آزاد دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، اور سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ تجھے اپنے بندوں میں چن لیا اور کہا کہ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں۔ ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم مادر میں نطفہ تھا، ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، دودھ پیا، غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی تو غلام کہلایا، پھر مرک ہوا جب پورے جوش سے مرد بن گیا، پھر شاب کہلایا، پھر رجل جب 30 سال کی عمر پار کی، پھر جب 40 سال کا ہوا تو شیخ کہلایا۔ جب عمر ڈھلنے لگی، ہڈیاں کمزور ہونے لگیں، بینائی کمزور ہوئی تو ارذل عمر میں داخل ہوا اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اسے 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون، جزام اور برس۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب آسان کر دیتا ہے۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 سال کا ہوتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، یعنی زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے معروم ہو چکا ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں اور وہ قیدی کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بڑھاپے کے پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اور سب سے برا وہ ہے جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ضرور ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور عن قریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔
تو ناظرین کرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو کہ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ارذل عمر کی طرف لوٹائے جانے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جب انسان بچپن کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے، نہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے، نہ سونگھنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رکھتا ہے، اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارذل عمر وہ عمر ہے جب انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، اور اس حالت میں معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کسی انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو علم القرآن سے جڑا رہے، یعنی جو قرآن سے جڑا رہے، وہ کبھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنی عزت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ہم ہی اسے وفات دیتے ہیں، اور بعض کو نکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تاکہ وہ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہ جان سکے۔ اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی، صحت اور طاقت دی تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کر، تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ ناظرین کرام، بوڑھے لوگوں کی عبادت کا ذکر قرآن و حدیث میں خاص اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا نہ صرف عظیم اجر کا باعث ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے حساب ذرا برابر بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ تو بوڑھے افراد اگر عمر کے آخری حصے میں نیک اعمال کرتے رہیں تو یہ آخرت میں نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ بڑھاپا توبہ اور رجوع الی اللہ کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلقوم تک نہ پہنچ جائے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ زندگی کے آخری لمحات میں کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ بڑھاپے میں طاقت کم ہو جاتی ہے، لیکن ذکر و تسبیح ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بوڑھے لوگ تمہارے سب سے بہترین ہیں۔ اگر بوڑھے افراد قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود شریف پڑھتے رہیں تو یہ ان کے لیے نور قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ بڑھاپے میں جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، لیکن صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ صبر کرنا ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بوڑھوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا۔ اپنے بیٹے کے لیے بوڑھوں کو چاہیے کہ باقی ماندہ زندگی اللہ کی عبادت، توبہ، ذکر اور دعا میں گزاریں۔ یہ نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنے گا بلکہ آخرت میں بلند درجات عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمر عزیز کے آخری حصے کو نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بوڑھا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ گناہ بخش دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا، اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اور زندگی بھر کے گناہ مٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے بارے میں بعض احادیث میں ذکر ہے کہ اسے پڑھنے سے حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔
اس کعبہ میں کھلی نشانی ہے، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا گھر حج کرنا ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ آل عمران کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ پڑھے اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی اس آیت کو پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ۔ اس آیت کو پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کے فرض کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض رہے گا۔ اس آیت کو روزانہ پڑھنا بہترین عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فضائل سے نوازے۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ آیت پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ آیت تمام گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو شخص اس بابرکت آیات کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دے گا اور اس پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہوں۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت 7 بار پڑھ لے گا، اس کے سابقہ تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ 7 مرتبہ پڑھو۔ جس نے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا کریں گے۔ جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آیت کی کتنی طاقت اور برکت ہے۔ جو شخص بھی ان بابرکت کلمات کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے اور ہمارے رزق میں برکت اور رحمت عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کے آخر میں آمین ضرور لکھیں۔ اے اللہ، اے رحمان الرحیم، اے غفور الرحیم، ہم تیرے نادان بندے ہیں، تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، تو ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر رحم فرما۔ جوانی میں ہمیں نیکی کی توفیق دے، بڑھاپے میں ہمیں توبہ نصیب کر اور موت کے وقت ایمان کی حفاظت فرما۔ جو بزرگ حج کی سعادت سے محروم ہیں ان کے دلوں کو قرآن کی تلاوت اور ذکر کی برکت سے بھر دے، ان کے گناہ معاف فرما، ان کی قبروں کو نورانی کر اور انہیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے خالق، ہم سب کو ارذل عمر کی ذلت سے بچا، ہمیں قرآن سے جوڑے رکھ اور عمر کے آخری لمحے میں تیرا ذکر نصیب فرما۔ تمام امت مسلمہ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کر، جو نہ جا سکے ان کے لیے گھر بیٹھے ثواب حج عطا فرما اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے کریم رب، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام بوڑھے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی دعاؤں کو قبول کر اور ہمیں ان کی خدمت کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دل کو سکون دے اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے ناظرین کرام، اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو اور آپ کے دل کو سکون ملا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ نیک پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن پر
کلک کر کے سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹے کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ تک پہنچ جائیں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل ہماری حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔